बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम व तालिबात, हम शरह में तो आमिल पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम तरकीब को समझ रहे थे। जो हमने नाहमीर पढ़ी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले हमने एक जुमले को अलहदा करना है, जुमले में फिर अल्फाज में से फिर हमने उसको पहचानना है और उसके एतबार से हमने एराब देना है और फिर एराब और तरकीब के एतबार से तर्जमा करना है। तो सबसे पहले जो हमारी बात शुरू थी वो हरूफ जारा के बारे में थी और हरूफ जारा में से पहला हरफ जार जो था वो बा। हमने बा का जो पहला माना था वो इल्साक यानी बा इल्साक के लिए आती है, ये पढ़ा। इसके बाद कहा कि बा इस्तिआनत के लिए भी आती है, ये हमने पढ़ा। आज जो है हम उसके आगे अगली तरकीब की तरफ जाते हैं और अगली तरकीब जो है हमारी वो है वक़द तकूनो लित्तालीली। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा गौर करना है। मैंने जो दरमियान में से, अगर आप थोड़ा सा किताब पे नज़र रखें, अगर आपके पास किताब नहीं है तो यहाँ पे जो आपके पास www.nizammustafa.com वेबसाइट शो रही है, आप उस पर जाएँ तो भी आप ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं, या नेट पे से भी दीगर सर्वर से भी आप ये किताब PDF की शक्ल में डाउनलोड कर सकते हैं। जो तलबा ग्रुप्स के अंदर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तरीके से तो उनके पास तो ऑलरेडी ये मौजूद होगी, नहीं तो आप किसी भी मकतबा से, किसी भी बुक स्टोर से जो अरेबिक बुक्स वहाँ पे मौजूद होती हैं दरस निज़ामी की, तो वहाँ से आप इसे इस कापी की शक्ल में भी हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका यही है, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप अगर किताब पे नज़र डालें, मैं भी आपके सामने ये किताब कर रहा हूँ, अगर आप इसके अंदर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियोस होती हैं ये 2K में बनती हैं। अगर आप इस वीडियो को जूम भी करें तो जूम करके भी आप अगर कोई भी वाइट बोर्ड पे कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जूम करके भी देख सकते हैं। यानी थोड़ा सा इस वीडियो के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा इस तरह, जिस तरह जूम करते हैं अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप अगर जूम करेंगे तो इस तरीके से भी ये आपकी वीडियो फटेगी नहीं, बल्कि ये आपको वाज़े तौर पे वाइट बोर्ड पे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही तो वो देख सकते हैं। तो किताब की जो मैं दिखा रहा हूं, अगर इसको भी आप जूम करेंगे तो आपको इबारत नजर आ जाएगी, नहीं तो आपके पास किताब होगी। आप देखेंगे कि जो कद तकूनो लित्तालील है किताब पे, उसके आगे लिखा हुआ है नहवु कौलिही ताला इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला। फिर आगे लिखा हुआ है वलिल मुसाहिबती। फिर लिखा हुआ है नहवु इश्तरैतुल फरसा बिसिरजिही वलित्तादियत नहवु कौली ताला ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व नहवु ज़हबतु बिज़ैदिन ए अज़हबतुहु। फिर आगे लिखा हुआ लिल मुकाबलती वलिल कसमी वलिल इस्तिअताफी वलिल ज़रफियती। दरमियान में आप देखें तो नहवु 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 के साथ मिसालें भी लिखी हुई हैं। पिछले लेक्चर में मैं बड़ी तफसील के साथ आपको नहवु समझा चुका हूं कि नहवु जो है वो मिसाल देने के लिए आता है, यानी जो चीज़ आपने पढ़ी है उसकी मिसाल जब पेश करनी हो तो ये किताब वाला कहता है नहवु जैसे कि, ठीक है, यानी इसकी मिसाल जैसे, आगे फिर उस मिसाल को इन ब्रैकेट उस मिसाल को लिख देता है। तो मैंने अभी जो तरकीब कर रहा हूं, अभी जो मैं तरकीब कर रहा हूं वो एक ऐसे अंदाज में कर रहा हूं कि बा के जितने भी मानी अब बकिया मानी हैं, यानी बा जितने दीगर माना के लिए आता है, यानी बा के जो दीगर मतलब ले सकते हैं, एक तो इल्साक और एक हमने कहा इस्तिआनत। अब इसके अलावा भी बा के मानी है, तो वो जो बा के आप दीगर मानी हैं मैंने उनको इकट्ठा कर दिया है। इन इसकी तरकीब मैं इकट्ठी कर रहा हूं और मैंने जो उनकी मिसालें हैं उनको अलहदा कर दिया है। यानी मिसालों का वैसे भी तरकीब अलहदा होनी है तो उनको दरमियान में से स्किप करके मैंने जितने भी अल्फाज यानी मानी हैं जिनके लिए वो बा आती है मैंने उनको इकट्ठा कर दिया है। अब जरा आप देखें, किताब पे नजर रख के ये मेरी इबारत देखें जो मैंने यहां व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, वक़द तकूनो लित्तालीली वलिल मुसाहिबती वलित्तादियती वलिल मुकाबलती। ठीक है, आगे इधर मैंने एक लफ्ज जो है वलिल कसमी, यहां पे है वलिल कसमी, ठीक है, और फिर है वलिल इस्तिअताफी, ठीक है, आगे है वलिल ज़रफियती। मैंने यहां क्योंकि जगह खत्म हो गई है, मैं जब तरकीब करूंगा तो लिख दूंगा वलिल ज़ियादती। ये जितने भी बा के मानी थे मैंने इकट्ठा कर दिया है। मतलब अब इसकी मैं जब तरकीब करूंगा तो आप देखेंगे कद तकूनो यानी कभी होती है, यहां कौन होती है? बा,
میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو حروف جارہ ہیں، یہ حروف تہجی جو ہیں یا حروف جارہ جو ہیں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو مؤنث لیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہاں تکونو آیا ہے، یکونو نہیں آیا۔ تو کیا کہتے ہیں، کبھی ہوگی با تعلیل کے لیے اور مصاحبت کے لیے اور تعدیے کے لیے اور مقابلے کے لیے اور مہربانی چاہنے کے لیے اور قسم کے لیے اور ظرفیت کے لیے اور زیادہ ہوتی ہے، زیادت کے لیے ہوتی ہے، یعنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ با کے سارے معانی ہیں، میں نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی با تعلیل کے لیے اور مصاحبت کے لیے اور تعدیے کے لیے اور مقابلے کے لیے اور قسم کے لیے اور استطاعت کے لیے اور ظرفیت کے لیے اور زیادہ ہوتی ہے۔ اب یعنی اس کی ترکیبی جو درست ترجمہ ہے وہ یوں بن جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اب میں ابھی اکٹھی ترکیب آپ کو کر کے اس کی ترکیب بھی کر کے دکھاتا ہوں، اس کا اعراب بھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ معانی کیا ہے، یعنی ان کا مطلب کیا بنتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ان کی مثالیں بھی آئیں گی۔ ابھی میں وہ ترکیب پہ فوکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ترکیب بھی سمجھ آئے اور پھر مطلب بھی سمجھ آئے۔ تو وہ مستانفہ، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، یا وہ اس کو حرف عطف کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، پچھلے جملے کے ساتھ ربط کریں گے تو۔ اور قد یہ حروف غیر عاملہ ہے، ٹھیک ہے، حرف ہے اور حروف غیر عاملہ میں آتا ہے، اس کا یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا لفظی طور پہ، یعنی یہ کوئی عمل نہیں کرتا، ہاں البتہ اس کو کہتے ہیں تقلیلیہ۔ کیا مطلب کہ یہ جب فعل مضارع پہ قد لگتا ہے، فعل مضارع پہ، تو وہ تقلیل یعنی اس کے اندر قلت کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے ترجمہ کیا کہ کبھی ہوگی با، یعنی یہ جو ابھی معانی آگے آ رہے ہیں یہ با کے کبھی کبھار ہوں گے، زیادہ تر جو با ہے وہ آپ کو جب ملے گی وہ الصاق ہی کے لیے ملے گی، یعنی با کا جو اصلی معنی ہے وہ الصاق ہے، ٹھیک ہے، اور استعانت کے لیے بھی، لیکن تعلیل کے لیے وہ کبھی کبھار ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھار وہ تعلیل کے لیے بھی آتی ہے، مصابت کے لیے بھی آتی ہے، یعنی یہ کبھی کبھار ہے جس کو آپ اردو میں کبھی کبھار کہتے ہیں، یعنی آلموسٹ ایسا نہیں، یعنی اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے یہ اس کو کہتے ہیں قد تقلیلیہ۔ اب جب کہتے ہیں نا قد یضربو تو اس کا معنی بنے گا کبھی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اس کو کہتے ہیں تقلیلیہ۔ یہ کب تقلیلیہ کا معنی دیتا ہے، جب مضارع پر لگ جائے تو۔ یہ آپ کو ایک اضافی بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے، اگر پہلے آپ کو نحویر میں نہیں پڑھائی گئی تو اب یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں۔ اور یہ عمل نہیں کرتا، یہ نحویر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ عمل نہیں کرتا، غیر عاملہ ہوتا ہے۔ اب ہو گیا تکونو۔ تکونو فعل ہے اور فعل ناقص ہے۔ افعال ناقصہ آپ نے پڑھے ہیں، کانا، سارا، زلہ، باتا، اسبا، امسا، ادھا، جتنے بھی آپ نے پڑھے تھے ان میں سے ایک تھا کانا۔ تو میں نے وہاں آپ کو نحویر کے اندر، اگر آپ کو نہیں پڑھے یا یاد نہیں ہے تو یہاں اسی یوٹیوب چینل پہ نحویر کے پورے لیکچر موجود ہیں، اور ان میں جو ہے وہ افعال ناقصہ کا پورا ایک لیسن سبق تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کے جو آئیکن ہے اوپر، اس آئیکن پہ بھی آپ کو لنک دے دیا جائے گا، آپ اس پہ کلک کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں، یا آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیں گے، وہاں سے بھی آپ اس پہ جا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو نحویر کی پلے لسٹ کھولیں اور جامع نظام مصطفیٰ چینلز پہ جا کے پلے لسٹ کھولیں اور نحویر کی پلے لسٹ آ جائے گی، وہاں اوپن کریں اور پلے لسٹ میں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ فعل ناقص کا سبق نظر آ جائے گا۔ اب تکونو، میں نے وہاں یہ بات بتائی تھی کہ کانا، یہ اس کا اگر یہ شکل کانا ماضی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، یعنی تکونو کی شکل میں ہو، کن کی شکل میں ہو، کہیں پر بھی، یعنی یہ پوری گردان جو ہے یہ اگر اسی شکل کسی لا تکونو ہو، لا یکونو ہو، یعنی کسی شکل میں بھی آ جائے تو اس کو فعل ناقص ہی سمجھیں گے۔ اس کا وہی طریقہ استعمال ہوگا جو آپ نے فعل ناقص کا کرنا ہے۔ فعل ناقص کا طریقہ کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو نحویر میں سمجھایا تھا کہ فعل ناقص مبتدا اور خبر یعنی اسم اور خبر پر داخل ہوتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جس طرح حروف مشبہ بالفعل داخل ہوتے ہیں۔ تو اب یعنی آپ کو جب بھی فعل ناقص کہیں نظر آئے تو آپ نے اس کا فاعل نہیں ڈھونڈنا ہوتا، بلکہ آپ نے اس کی اسم اور خبر ڈھونڈنی ہوتی ہے، جس طرح کان اللہ علیمن خبیرن، وقف کرتے ہیں تو خبیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا مطلب کہ آپ نے اسم اور خبر ڈھونڈنی ہوتی ہے، اور فعل ناقص کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی تکونو فعل ناقص آ چکا ہے، تکونو
فعل ناقص آ چکا ہے تو یہ ہے فعل مضارع کی شکل میں، یعنی یہ صیغہ فعل مضارع کا ہے اور وحید مؤنث غیب کا صیغہ ہے اور یہ فعل مضارع معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصر ہے اور ثلاثی مجرد ہے، اس کا ماضی ہے کانا، کاف الف نون، یہ اصل میں تھا تکونو، یہ آپ کو میں نے کالا یقولو یبیو کا جو قانون تھا صرف بھترال کے اندر، علم الصیغہ کے اندر، وہ بھی اسی پلے لسٹ یہیں پر اسی چینل میں پلے لسٹ موجود ہے، وہاں پہ آپ جا کے اس قانون کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں تکونو تھا، تو پھر یہ یعنی تفعلو، ٹھیک ہے، جس طرح یفعلو ہوتا ہے، لیکن پھر قانون کی وجہ سے یہ تکونو ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ تکونو فعل ناقص ہے، تو اب میں نے اس کا اسم ڈھونڈنا ہے کہ اس کا اسم کون سا ہے، تو اس کا اسم یہاں موجود نہیں پڑا، اس کا اسم اس کے اندر چھپا پڑا ہے، وہ ہے یا ضمیر مرفوع متصل مستتر، ٹھیک ہے جی، مستتر جو ہے وہ اس کا کیا بن رہی ہے؟ اسم، ٹھیک ہے، اور یہ محلن مرفوع ہے، محلن مرفوع ہے، یعنی یاد رکھیں جو مبنی ہوتا ہے، جو لفظ بھی مبنی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، یہ بھی نامیر میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو جو مبنی ہوتا ہے نا اس کا اعراب محلن ہوتا ہے، محلن، محل کہتے ہیں جگہ کو، یعنی اگر یہاں پر مورب کوئی لفظ ہوتا تو اس پہ رفع آتا، لیکن یہ کیونکہ مبنی ہے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں محلن مرفوع، یعنی یہ مرفوع کی جگہ پر پڑا ہوا ہے، اب اس پہ رفع ظاہر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، تو اس لیے جب بھی مبنی کا اعراب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے محلن مرفوع، اگر منصوب ہے تو محلن منصوب، مجرور ہے تو کہتے ہیں محلن مجرور، تو یہ ضمیر ہے تو یہ محلن مرفوع، یہ بھی ایک اضافی بات ہے جو آپ نوٹ کر لیں اور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، یعنی اعراب کو بیان کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، مورب کا اعراب دو طریقے سے ہوتا ہے، لفظی یا تقدیری، ٹھیک ہے، لیکن جو مبنی کا اعراب ہوتا ہے وہ لفظی کبھی بھی نہیں ہوتا، تقدیری بھی نہیں ہوتا، وہ محلن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہے محلن مرفوع۔ اچھا، یہ اس کا اسم ہے، کس کا؟ فعل ناقص کا۔ اب ہم نے ڈھونڈنی ہے خبر، اب خبر سے دیکھیں لام حرف جار پڑا ہے، للتعلیلی، یہ حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے بحث آنے والی ہے کہ لام حرف جار کس کس کے لیے آتا ہے، اس کے کیا معانی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ اب جو ہے التعلیلی، یہ ویسے اسم مصدر ہے، الللا یعللو تعلیلا، یہ مضاف ثلاثی ہے، عین لام لام، یعنی تین لام ہے تو دو لام اصلی ہیں اور ایک لام زیادہ ہے، تو یہ باب تفعیل ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے، تو تعلیل، لیکن یہاں پہ اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ مفرد منصرف صحیح ہے، تو یہ اس کے اوپر لام حرف جار لگا پڑا ہے تو یہ ہے مجرور لفظاً، ٹھیک ہے، یہاں کیونکہ یہ مورب ہے تو یہ تعلیل اسم مورب ہے، کوئی مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے یہ لفظاً مجرور ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی تقدیری اعراب بھی وجہ، یعنی یہ پہلی قسم ہے، تو آپ کو پتہ ہے مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب ہے وہ لفظی آتا ہے اور رفع میں رفع آتا ہے، نصبی میں نصب، جری میں جر آتی ہے، تو اب یہ ہو جائے گا معطوف علیہ، اس کو ہم کہیں گے جار مجرور مل کے، یہ ہو جائے گا مجرور اور جار مجرور مل کے۔ اچھا، ابھی آپ اس کو کہہ دیں لام حرف جار ہے، اچھا تعلیلی مجرور ہے، جار مجرور مل کے معطوف علیہ، کیونکہ آگے میں سب کو ملا رہا ہوں، میں نے کہا نا میں ان سب کی ایک ہی ترکیب کر رہا ہوں، ان سب کو ایک جملہ بنا رہا ہوں، تو یہ معطوف، جب واو کو میں حرف عطف بناؤں گا تو لازمی بات ہے واو سے پہلے والا جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، کبھی لفظ ہوتا ہے کبھی جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور لام حرف جار ہے، پھر المصاحبتی، پھر اسی طریقے سے یہ بھی مصدر ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ باب مفعلہ ہے، اور یہاں پر یہ مفرد منصرف صحیح بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی مجرور ہے لفظاً، مجرور ہے لفظاً، اور یہ ہو جائے گا معطوف، اس کو ہم کہیں گے معطوف اول،
ٹھیک ہے، یعنی معطوف علیہ کا کون ہوتا ہے؟ معطوف. میں نے آپ کو یہ نامیر میں بھی بتایا تھا. لیکن جب ایک معطوف علیہ کے کئی بھی معطوفات ہو سکتے ہیں، تو یہاں کیونکہ معطوف علیہ ایک ہے، معطوف علیہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، معطوف زیادہ ہو سکتے ہیں، تو یہاں معطوف علیہ ایک ہے، اس کے معطوف جو ہیں وہ یہاں پہ زیادہ ہے، تو میں نے اس لیے پہلے کا نام رکھ دیا معطوف اول. پھر ہو گیا واو حرف عطف، پھر وہی، اور لام حرف جار ہے، اور تعدیتی، پھر اسی طریقے سے یہ مصدر ہے تعدیتن. تعدیتن یہ مصدر ہے، اور یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے. یہ سارے مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ مجرور ہے لفظاً، مجرور ہے لفظاً، اور یہ ہے معطوف ثانی، یہ ہے معطوف ثانی، یہ ہے معطوف ثانی. اور پھر اس کے بعد آ جائے گا واو حرف عطف، پھر اسی طریقے سے لام حرف جار ہے، ٹھیک ہے، یہ عطف ہو گیا، لام حرف جار ہے، اور المقابلتی، پھر اسی طریقے سے المقابلتی جو ہے وہ میں اس قسمی کو مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اور یہ جو مقابلتی ہے یہ باب مفاعلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ باتیں تو اتنی تو پتہ ہی ہونی چاہیے کیونکہ آپ صرف بھی پڑھ چکے ہیں، نحو بھی پڑھ چکے ہیں. مقابلتن باب مفاعلتن اس مصدر ہے، لیکن یہاں پہ کیا پڑھا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، یہاں ایک تو آپ نے صرفی اعتبار سے اس لفظ کو دیکھنا ہے، لیکن کیونکہ ہم نحو پڑھ رہے ہیں تو اس لفظ کو آپ نے نحوی اعتبار سے دیکھنا ہے. اور نحوی اعتبار سے لفظ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مورب ہوگا یا پھر مبنی ہوگا. آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کیا مبنی ہے یا مورب ہے. اگر مبنی ہے تو پھر کس بنیاد پہ مبنی ہے، اور اگر مورب ہے تو 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے تو میں اس کو اگر صرفی اعتبار سے دیکھتا ہوں تو یہ باب مفاعلہ ہے، لیکن نحوی اعتبار سے میں نے دیکھا تو یہ مورب ہے، یہ بھی مورب ہے، یہ بھی مورب ہے، یہ بھی مورب ہے. اور یہ مورب کی کون سی قسم ہے؟ اسم متمکن. اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ 16 قسموں میں سے پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. تو لام کیونکہ پیچھے ان سب کے حرف جار لگا آ رہا ہے، تو حرف جار کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے، اور حالت جری جو ہوتی ہے وہ مجرور ہے، اور یہ لفظی طور پہ مجرور ہے، ان کے نیچے جر آ رہی ہے. اسی طریقے سے واو بھی حرف عطف ہے، اور لام حرف جار ہے. اور یہاں پہ میں نے آپ کو کہا نا، یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا ہے استطاف کی جگہ للقسمی. ٹھیک ہے، قسم. اب یہاں دیکھیں وللقسمی، ٹھیک ہے، تو یہ جار اور قسمی، پھر اسی طریقے سے مفرد منصرف صحیح، اور یہ ہو گیا مجرور لفظاً، مجرور. اور استعطافی، استطاف باب استفعال، یہ باب استفعال پر ہے لفظ، یہ مصدر ہے یہ بھی، لیکن یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ نحوی اعتبار سے مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً، جار مجرور. اچھا، اس سے جو اگلا لفظ ہے وہ ہے وللظرفیتی. وللظرفیتی، اب ظرفیت بھی دیکھیں، لام حرف جار ہے، ظرفیت بھی اسی طریقے سے ظرفیتن. ٹھیک ہے، فعلیتن. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بن رہا ہے مفرد منصرف صحیح، اور بن کے یہ جار کا مجرور، اور یہ جار مجرور مل کے. اچھا، اب ان کو میں نے معطوف روک دیا تھا، یہ معطوف اول ہے، معطوف ثانی ہے، اب یہ معطوف ثالث، یہ معطوف ثالث. اور یہ قسمی کیا بنا؟ معطوف رابع. یہ بنا معطوف خامس، یہ بنا معطوف سادس. ٹھیک ہے، اب آخری رہ گیا ہے وللزیادتی. وللزیادتی، ٹھیک ہے، یہ اب تھوڑی سی کیونکہ جگہ نہیں ہے تو میں نے یہ نیچے اس کو، ویسے تو آپ لائن میں اس طرح لکھتے جائیں گے، میں نیچے لے آیا ہوں. لام جار ہے، الزیادتی مجرور ہے، کیوں؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، جار مجرور مل کے یہ بن جائیں گے معطوف سابع، ساتواں معطوف. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں معطوف اول. اب طریقہ کار ترکیب کا کیا ہوتا ہے کہ جو معطوف علیہ ہوتا ہے، آپ جتنے بھی معطوفات ہیں اس کو ان سے جوڑ دیں گے، اس کے ساتھ ملا دیں گے. اب معطوف علیہ للتعلیل تھا، جار مجرور، یہ معطوف اول ہے، اپنا معطوف علیہ ہے. اور اب یہ جتنے بھی ہیں للمصاحبتی وللتعدیتی وللمقابلتی وللقسمی وللاستعطافی وللظرفیتی وللزیادتی، یہ سارے جو ہیں معطوف ہیں، یعنی 7 معطوف ہیں. تو ہم کہیں گے معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے 7 معطوفوں سے مل کر، 7 معطوفات سے مل کر جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ کیونکہ جار مجرور ہے. یاد رکھیں، جب معطوف علیہ جار مجرور ہو،
जब भी मातूफ अलैह जार मजरूर हो तो आप उसको अपने मातूफात से मिला के क्या करेंगे, किसी के मुतअल्लक करेंगे, क्योंकि जार मजरूर का मुतअल्लक ढूंढना होता है। ये आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर उसका पीछे मुतअल्लक मौजूद हो तो ठीक, नहीं तो निकालेंगे। अब यहां एक चीज ख्याल रखनी है, आप कहेंगे मुतअल्लक तकून फेल मौजूद है, तो याद रखें जो फेल नाकिस है उसके मुतअल्लक नहीं किया जाता, बल्कि आपको उसका मुतअल्लक यहां पे निकालना पड़ेगा। यानी जो फेल नाकिस होता तो वो फेल है, लेकिन वो मुतअल्लक नहीं बनता, वो मुतअल्लक नहीं बनता यहां पे। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि हमने खबर निकालनी है तो इस वजह से इसका मुतअल्लक जो है आप निकालेंगे, और निकाल के, क्योंकि इसम तो आ चुका है, हम खबर ढूंढ रहे हैं, तो जार मजरूर को आप क्या करेंगे, यहां पे मुतअल्लक करेंगे साबिता तन के। ठीक है, साबिता तन, मैंने साबिता तन कहा, ठीक है, साबिता तन यानी साबितुन तन नहीं कहा, मुन्नस लेके आया हूं, क्योंकि जब भी याद रखें फेले नाकिस का इसम अगर मुन्नस है तो खबर भी मुन्नस होगी, अगर मुज़क्कर है तो वो भी मुज़क्कर होगी। ये क्योंकि मुब्तदा और खबर होते हैं, मुब्तदा और खबर में जो है वो मुज़क्कर मुन्नस में मुताबिकत होती है, ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझा चुका हूं। अच्छा, अब मैंने यहां निकाला साबिततन अफ़आले आमा में से, यहां कोई मखसूस नहीं निकाला, जो अफ़आले आमा बताए थे उनमें से आप काइनतन भी निकाल, साबिततन मैंने निकाल दिया, यहां सिलतन भी निकाल सकते हैं। अब ये इसम फाइल है, ये इसम फाइल है, वह मुन्नस का सीगा है, और इसके अंदर है या ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल बनेगी, जो कि आप कई बार मैं इसको बता चुका हूं। अच्छा, अब साबिततन इसम फाइल अपनी है या ज़मीर फाइल और मुतअल्लिक से मिलके शिबह जुमला इस्मिया होकर इस तकूनो फेले नाकिस की खबर बन जाएगी, और तकूनो फेले नाकिस अपने इसम और खबर से मिलके जुमला फेलिया खबरिया नाकसा हो जाएगा। ठीक है जी, तकलीलिया हो जाएगा। यानी अब मैंने क्या किया है, इस सब की तरकीब इकट्ठी की है, यानी एक ही जुमला मैंने बना दिया। जहां जहां भी आगे बा के मानी पड़े थे, मैं उन सबको एक ही लाइन में लेके आ गया और एक ही जुमला बना डाला। अब ये एक जुमला बन रहा है, यानी अलहदा अलहदा जुमला नहीं बनाया। अब इसका जिस तरह मैंने आपको अलबाउ लिल सियाकी वल लिल इस्तिआनती में बताया था कि आप अलहदा भी तरकीब कर सकते हो और मिला भी सकते हो, तो यहां पहले मैंने जितने भी दीगर मानी थे उनको मिला दिया है, क्योंकि ये कभी कभार आते हैं इसलिए ये इनको इकट्ठा कर दिया है। और अगर आप चाहें तो आप ये काम भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होती। अभी एक और चीज देखें, आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप क्या करें, इनकी अलग अलग तरकीब करें, आप इसको इसके साथ मिलाएं नहीं। आप क्या करें, आप कद तकूनो लित्तालीली यहां पे जुमले को खत्म कर दें, यहां पर जुमला ये खत्म कर दें, कद तकूनो लित्तालीली पे। अब क्या होगा, कद वही तकलीलिया है, तकूनो फिल नाकिस है या जमीर इसकी इसका इसम है, ठीक है जी, और लाम जार तालीली मुफरद मुनसरिफ सही मजरूर, जार मजरूर मिलके आप साबिता तन के मुतालिक कर देंगे, यानी यहां से निकाल लेंगे वही जो आपने। अब यानी आगे आपने इसको मातूफ अलैह नहीं बनाया क्योंकि जुमला यहां खत्म कर रहे हैं आप, तो अब शबा जुमला इसमी होकर ये खबर बन जाएगी, बाकी तरकीब उसी तरह होगी। ठीक है, अब आगे को आप नहीं जोड़ रहे, मातूफ अलैह वाली तरकीब नहीं कर रहे, यानी उनको आप अलहदा जुमला बना रहे हैं, सबको अलहदा अलहदा जुमला बना रहे हैं। तो उस सूरत में तर्जमा भी ये बनेगा कि बा कभी तालील के लिए होती है, कभी कभार बा तालील के लिए आती है। माने मैं आपको समझाता हूं कि तालील क्या होती है, फिलहाल तरकीब पे फोकस कर रहा हूं, आप तरकीब को समझ लो। अब थोड़ा सा आगे की तरफ आए कि अब अगलों का क्या करेंगे। तो जो पहले इसके बाद आ रहा है नहवु कौलिही ताला इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, आप पहले इसकी तरकीब करें, ठीक है, इसको अलहदा जुमला बना दिया, वो एक अलहदा जुमला आ रहा है उसकी तरकीब करें, फिर आ जाएगा वलिल मुसाहिबती, तो इसके साथ वही काम करेंगे जो आपने लिल इस्तिआनती में किया है। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो वहां ये बात समझा चुका हूं कि आप इसको जार, इसको मजरूर
اور اس کا متعلق اسی طریقے سے ثابتۃ، اب میں تن نکال رہا ہوں کیونکہ یہ اب خبر بنے گی، اور یہاں الباء مبتدا محذوف ہے، ہم کہیں گے جتنے بھی، کیونکہ سارے با کے معنی ہیں تو یہاں ہم کہیں گے اصل عبارت جو ہے الباء للمصاحبتی، یہ ایک علیحدہ جملہ بن گیا، الباء للتعدیتی، یہ ایک علیحدہ جملہ بن گیا، الباء للمقابلتی، الباء للاستعطافی، الباء للقسمی، الباء للظرفیتی، الباء للزیادتی، یعنی سب کے اندر مبتدا جو ہے وہ محذوف مانیں گے۔ اب یہ علیحدہ علیحدہ جملے بن جائیں گے، یعنی یہ ایک علیحدہ جملہ، یہ جملہ، یہ جملہ، یہ جملہ، یہ جملہ، اور یہاں پہ اب وہ عطف کی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں وہ جو ہے وہ کون سی ہوگی، ہم مانیں گے مستانفہ، یعنی ایک نیا جملہ ہے، پچھلا جملہ ختم، نیا جملہ شروع ہو گیا۔ اب یعنی آپ یوں بھی ترکیب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ترجمے میں فرق ہو جائے گا، یعنی کبھی کا تعلق صرف تعلیل کے ساتھ ہو جائے گا کہ کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے، یعنی تعلیل کے لیے با کبھی کبھار آتی ہے۔ اب ان کے اندر جو معنی ہے وہ کبھی والا ختم ہو جائے گا، آپ کہیں گے کہ با مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے، با تعدیے کے لیے بھی آتی ہے، با مقابلے کے لیے بھی آتی ہے، با قسم کے لیے بھی آتی ہے، با استطاف کے لیے بھی آتی ہے، اور با زیادہ بھی ہوتی ہے، اور با ظرفیت کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی جیسی ترکیب کریں گے ویسا ترجمہ کریں گے۔ اور ترکیب آپ میں نے کہا نا اکٹھی اس صورت میں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ آپ نے نمونہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کی جو ہے وہ دونوں صورتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب جو پہلی صورت ہے میں نے دونوں صورتیں سمجھا دی ہیں، اب جو ہے کیا کہتے ہیں، یعنی ان سب کے اندر آپ جار مجرور کو سب کے اندر ثابتۃ کے متعلق کر دیں گے، اور پھر الباء کو مبتدا محذوف مان لیں گے، ثابتۃ، لیکن یہاں پہ ثابتۃ، وجہ کیا ہے کہ یہاں خبر بن رہی ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، اور یہاں ثابتۃ یعنی جو فعل ناقص کی خبر بن رہی ہے، اور فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ کان اللہ علیمن، خبر منصوب ہے، لیکن جب مبتدا کی خبر ہو، فعل ناقص نہ ہو داخل، مبتدا کی خبر ہو تو وہ مرفوع ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں الباء مبتدا کی یہ خبر بن رہی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ثابتۃ پڑھیں گے، یعنی اگر یہاں علیحدہ ترکیب کریں گے تو۔ اب آپ کو سوال ہوتا ہے کہ قد کو مجزوم کیوں پڑھا، جزم کیوں دی؟ جواب موجود ہے کہ یہ مبنی ہوتا ہے، حروف ہیں، حروف مبنی ہوتے ہیں، ان کا جو اپنا اعراب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تبدیل، اس کو یعنی جزم کسی نے دی نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے۔ اچھا تکونو، اس کو رفع کیوں دیا ہے، تکونا کیوں نہیں پڑھا، تکونی کیوں نہیں؟ اور بھائی یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں جب حروف ناصبہ یا جازمہ نہ آئیں تو وہ رفع پڑھا جاتا ہے۔ للتعلیلی، لام زیر لی یہ مبنی ہے کیونکہ حروف ہے، حروف مبنی ہوتے ہیں، ان کا اپنا اعراب ہوتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، لام زیر لی ہی رہتا ہے۔ اور التعلیلی کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ لام حرف جار ہے اور جار نے اس کو جر دی ہے، یہ حالت جری میں ہے تو اس کو مجرور، یہ کیونکہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کی حالت جری کسرے کے ساتھ آتی ہے۔ یہ میں ان ڈیٹیل پھر بھی بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ باتیں میں آپ کو بار بار پیچھے ریپیٹ کر چکا ہوں، نامیر میں بھی کر چکا ہوں، پھر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اچھا پھر اگلی چیز جو ہے یہاں پہ تنوین کیوں نہیں پڑی؟ اس کیونکہ اس کے اوپر الف لام ہے، یہ للتعلیل اصل میں تھا التعلیل، تو اللام جار داخل ہو گیا تو للتعلیل، سب کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، للمصاحبتی، للتعدیتی، للمقابلتی، سب کے اوپر الف لام ہے، یعنی جو الف لام آپ کو پتہ ہے جب کسی کلمے پہ آ جائے تو تنوین نہیں آتی۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ باقیوں کی طرف تو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں جائیں گے، معنی بھی سمجھے جائیں گے اور ان کی ترکیب بھی کرتے جائیں گے اور ان کی مثال بھی دیتے جائیں گے اور ان مثالوں کی بھی ترکیب کرتے جائیں گے۔ لیکن آپ نے پچھلا لیکچر جو میں نے نحو والا سمجھایا تھا اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، تبھی آپ کو، تاکہ آگے ہمیں دیر نہ لگے، جلدی جلدی ہمیں بات سمجھ آ جائے اور ہم جلدی جلدی کرتے ہوئے آگے گزر جائیں اور اگلی بات کی طرف چلے جائیں، تاکہ ہمیں ادھر ٹائم زیادہ نہ لگانا پڑے۔ جو چیزیں ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں ہم ان پہ بار بار ٹائم نہ لگائیں، ان کو اسی مقام پہ سمجھ لیا جائے۔ اچھا جو اگر سمجھ نہیں آیا تو آگے کی طرف نہ جاؤ، پہلے اس کو سمجھو، ٹھیک ہے، اور بار بار سوال کرو، مشق کرو، تاکہ آپ کو بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اچھا پھر جو ہے اب ہم کہیں گے کہ تعلیل، تعلیل کہتے ہیں وجہ، علت، یعنی کوئی بھی کام آپ نے کیا ہے نا، اس کام کی کوئی وجہ کہ یہ کام کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ کو کہتے ہیں تعلیل، یعنی علت، سبب۔
ٹھیک ہے، تو اب با جو ہے کبھی کبھی سبب تعلیل کا معنی دیتی ہے. مثلا انکم ظلمتم انفسکم، اس کی مثال جو دی گئی ہے یہاں پہ، انکم ظلمتم انفسکم، رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. باتخاذکم العجلہ، اب با لگ رہی ہے اتخاذکم العجلہ پر، یعنی یہاں پہ جو با ہے وہ سببیت کا معنی دے رہی ہے، علت کا معنی دے رہی ہے، تعلیل. یعنی تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کس وجہ سے؟ کون سے سبب؟ تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، کہ تم نے جو بچھڑا ہے، یعنی جو گائے کا بچہ تھا، سامری کے کہنے پر انہوں نے اس کو معبود بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنی جانوں پر بچھڑے کو معبود بنانے کے سبب کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی تمہارے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا سبب کیا ہے؟ تمہارا بچھڑے کو خدا بنانا، معبود بنانا، الہ بنانا. ٹھیک ہے، باتخاذکم العجلہ الہن، کہ تمہارا بچھڑے کو معبود بنانا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھیں اس تعلیل، یعنی کبھی کبھی جو با ہوتی ہے وہ الصاق کا معنی نہیں دے رہی ہوتی. یعنی آپ یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ الہن. ٹھیک ہے، کہ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کے ساتھ. ٹھیک ہے، بچھڑے کو معبود بنانے کی مدد سے. یہاں استعانت کا معنی نہیں ہے. آپ یہ تھوڑا سا آپ ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے کون سا معنی لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو کرینہ، سیاق، سباق، گفتگو یہ بھی سمجھا دے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ با آتی کن کن معنی کے لیے، تاکہ آپ ادھر سے، تاکہ آپ کے ذہن میں اس کے سارے معنی ہوں گے نا. جس طرح ابھی یہ سارے معنی آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سارے معنی ہوں گے، تو پھر آپ اس کو ایک ایک کو اپلائی کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. جب آپ کو وہاں پہ آپ اپلائی کریں گے، بار بار اپلائی کریں گے، تو آپ کا ذہن خود بخود جواب دے گا مختلف مواقع پہ کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے. جب بار بار پریکٹس ہوتی ہے نا کسی چیز کی، تو پھر آپ کو وہ پہلے تو سمجھنا پڑتا ہے. پہلے دیکھیں نا، آپ کوئی بھی گردان، شروع میں جب گردانے آپ پڑھتے تھے، جتنے بھی آپ اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ پہلے سمجھتے تھے، لیکن اب جب وہ بڑے ہو گئے تو اب وہ ان کو سمجھنا نہیں پڑتا. اب ان کو کوئی بھی لفظ دیا جائے، اب ان کو کہا جائے کہ جی آپ نے نا کیا نام ہے اپنا مقابلہ تن پہ گردان پڑھو، تو آپ کہیں قابلہ یقابل مقابلہ ہو مقابل قبیلہ یقابل مقابلہ خدا کا مقابلہ لم یقابل لم یقابل لا یقابل لا یقابل یقابل یقابل. ٹھیک ہے، لا یقابل ان لا یقابل ان لا یقابل ان لا یقابل قابل تقابل یقابل یقابل لا تقابل لا تقابل لا یقابل یقابل مقابل مقابلہ مقابلہ مقابل مقابلہ شد مقابل ما شد مقابل ما شد مقابلۃ ہی. یعنی اس طریقے سے جلدی جلدی پڑھ دے گا. اب سوچا بھی نہیں، دماغ سوچ نہیں رہا، بولے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ایک چیز کو بار بار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، استعمال کر چکے ہیں، ہر جگہ استعمال ہو چکی ہے. لفظ کو دیکھتے ہی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ باب مفعلہ ہے، یہ باب مفعلہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ باب استفعال ہے، یہ تفعیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فعل مضارع پڑا ہے. یہ بار بار کی پریکٹس سے. یہ کو ہم نے کو جادو نہیں، ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم فوراً سیکھ جاتے ہیں، یا ہم نے ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھا ہے. بار بار ایک چیز کو ہم نے اپنی زمانہ طالب علمی میں پڑھا، اس پہ ایک ٹائم لگایا، ایک ایک لائن پہ ایک ایک گھنٹہ لگایا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو ترکیب ہے نا، یہ بالکل خالہ جی کا گھر نہیں ہے. کئی طالب علم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. جو پریشان ہوا وہ گیا، جو اس سے تھک گیا وہ چلا گیا. اس نے کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونا. تھکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اور اس بات کی طرف نہیں جانا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہ سمجھنے پہ جس نے چھوڑ دیا نا، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو آپ محنت شرط ہے، بس آپ محنت کریں. آپ کو ایک پوری لائن کریں گے نا، ہو سکتا ہے اس میں ایک لفظ سمجھ آ جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ ایک لفظ بھی آپ کے لیے سمجھو ایک لفظ نہیں ہے، وہ 1 کروڑ لفظ ہے. کیونکہ اس جیسے آگے الفاظ آئیں گے، اس جیسی چیزیں آئیں گی، تو آپ فوراً پہچان لیں گے. تو اس وجہ سے تھکنا نہیں ہے. جب ہم شروع میں، میں اپنی بات کروں تو میں نے جب شروع میں ترکیب کرتا تھا، تو میں ہدایہ تو نحو جو ہے اس پہ میں نے زیادہ پریکٹس کی تھی. یعنی اور ایک فتاوی حدیثیہ ہے، جو ایک ویسے میں اس کا عربی میں مطالعہ کرتا تھا. جب میں پہلے ہی درجوں میں تھا تو عربی کی یہ کتاب میں نے اٹھا لی. اس کا میں
इतनी मुझे समझ नहीं थी, ना ही मुझे कोई इस तरीके से समझाने वाला मेरे पास कोई नहीं था, यानी मुझे किसी ने इन डिटेल इस तरीके से नहीं पढ़ाया था। हमारी जो क्लासों में सिस्टम होता था हमारे दौर में, बस वो उस्ताद ने किताब उठाई और वो पढ़ता जाता था कि ज़ाब तू फेल है, तू ज़मीर फ़ाइल है, बा जार है, ज़ैद मजरूर है, जार फेल फाइल और अपने मुतल्लिक़ इसके मुतल्लिक़ हो गया, फेल फाइल अपने मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया, और फेलिया खबरिया होकर नाहवू मुदाफ का जो है वो बातवील लफ्ज़ मुदाफ इलैह हो गया, मुदाफ मिलके मिसाल हु मुब्तदा माज़ूफ की खबर हो गया, मुब्तदा खबर जुमला इसमी खबरी हो गया। समझ आ गई? शाबाश, ठीक है जी, आगे चलो। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास, हमें कोई इस तरीके से ना नहमीर हमें किसी ने इस तरीके से समझाई थी, ठीक है। हाँ, मतलब है कि उन्होंने हमें बताया सही, हमने सीखा, लेकिन ज्यादा टाइम मुझे खुद को स्पेंड करना पड़ा। लेकिन आपको तो घोल के पिलाई जा रही है, एक एक चीज तफसील के साथ बताई जा रही है, और फिर भी अगर आप कहें कि हमें समझ नहीं आती या हम नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर तो इसके अलावा एक अल्लाह का वली आ सकता है कि जो आपको सीने में आपके उतार दे, ठीक है, एक निगाह डाले और सारी शर्म तामिल आपके दिल में उतर जाए। तो ये तो कोई खुदाई करिश्मा, एक मौजज़ाती, एक करामाती सूरत हो सकती है, वरना इससे ज़्यादा तफसील के अंदर शायद ही को जाके आपको समझाए, जो इन डिटेल जो है वो एक एक चीज़ समझाई जा रही है। तो ये मेरी दरमियान आखिर में इतनी बातें करने का मकसद ये है कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आपने रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और एक हो सकता है एक लाइन पे 1 घंटा लगे। मैंने आपको बताया ना, मैंने हिदायत तो ना पढ़ी, तो मैं एक लाइन पे बाज़ का मेरा सर जो है वो दर्द करने लग जाता था। मैं एक लाइन पे मेरा फतावा हदीसिया जो मैंने पढ़ा था उसकी तो तरकीब कहीं मौजूद ही नहीं थी, सिर्फ मैंने अपने समझने के लिए पढ़ी थी। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो एक लाइन को समझने के लिए मुझे बाज़ औक़ात पूरा दिन भी गुजर जाता था। मैंने उस अरबी की एक किताब है फतावा हदीसिया, आप नेट से सर्च करके देख लें, अल्लामा मालकी रहमतुल्लाह इब्न हजर मक्की मिस्री रहमतुल्लाह का है। तो उन्होंने लेकिन उसको मैंने पूरा समझा, खुद से समझा, उसका तर्जमा मुंजिस में जाता था, लफ्ज़ों का तर्जमा देखता था, मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। तो इस तरीके से मैं बाज़ औक़ात मुझे मेरे एक सफ़े पे पूरा हफ्ता गुजर जाता था। तो मैंने एक लंबे अरसे में जाके उस किताब को पढ़ा, लेकिन जब उस किताब को मैंने हल किया और हिदायत नाब को एक बार हल किया, तो फिर उसके बाद मैं अरबी किताबों को मैं रवानी के साथ पढ़ने लग गया। एक किताब को हल किया तो मेरे लिए बाकी सारी किताबें आसान हो गई। तो ये आपको भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं अपनी तारीफात नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ समझा रहा हूं, आपको एक चीज दे रहा हूं, राह दे रहा हूं कि आप भी अगर ऐसे करेंगे, बस आप रट्टे पे लगे रहेंगे कि जो उस्ताद समझा रहे हैं बस उसी पे ही फोकस रखेंगे, उसके अलावा खुद से कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। आप उंगली छोड़ने की भी प्रैक्टिस करें, आप सिर्फ उंगली पकड़ने का ना देखें, आप उंगली छोड़ें, उंगली छोड़ के भी चलना सीखें कि क्या मैं चल सकता हूं। जब उंगली छोड़ेंगे, गिरेंगे, मैं उठा लूंगा, ठीक है, फिर गिरेंगे, मैं उठा लूंगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मैं आपके पास मौजूद हूं तो उठाऊंगा, आप चलें। लेकिन आप सिर्फ उंगली पकड़ के चलने की आदी ना बने। तो इस इंशाल्लाह आप इसकी जो अगली तरकीबें हैं उनको कर लिया करें पहले से, फिर जब मैं कराता हूं तो आप देखेंगे मैंने जो इतनी मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो क्या ये उस्तादों ने जो समझाया मेरी वो चीज़ मिलती है या नहीं। तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, यहाँ यूट्यूब चैनल है, आप कोई तरकीब करें और उसमें भेज दें, व्हाट्सअप पे भेजें, और मैं इंशाल्लाह उसको चेक करूंगा। और जो वैसे बाकायदा कोर्स कर रहे हैं वो भी करके भेजें, ठीक है, अपनी किसी किताब से भेजें, जो अरबी किताबें पढ़ रहे हैं उससे हल करके भेजें कि जी मैंने आज ये तरकीब की है, ये लाइन की है, पूरे हफ्ते में की है, तो इसमें कौन कौन सी गलती है मैंने दुरुस्त की है, तो आपको मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा। तो इंशाल्लाह आप एक दिन आएगा कि आप पढ़ने वाले नहीं पढ़ाने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।